अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतखाबात में मुमकिन तख़ीर के बायस सियासी जमातों में तलखी बढ़ने लगी है और नून लीग के बाद JUIF की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में तख़ीर का जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजिस पर हुकूमती एतराज़ की दरख्वास्त खारिज कर दी है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था और जिसका मकसद अदलिया को दबाव में लाना था। और इसके साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके के साथ कौमी खजाने को $14.5 अरब नुकसान पहुंचाने वाली 2 कंपनियों के खिलाफ तहकीकात अचानक इंतहाई खामोशी से बंद कर दी है। और उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जहां नैब की तहकीकात का सिलसिला जारी है, वहीं पर बुशरा बीबी के खिलाफ किस किस्म की मजीद परेशानियों का नैब की तहकीकात बायस बनने जा रही हैं, चूँकि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसको इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड कर दिया गया है। तो मैं अपने प्रोग्राम में शरीक मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देता हूँ, जिसमें स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जहांगीर जदून साहब, और इसी तरह टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। आपका ताल्लुक JUIF से है। तो सबसे पहले मैं ज़रा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपसे जानना चाहूँगा, 15 मई को सर आपने एक बड़ा पावर शो किया था, रेड जोन बंद था, इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन आपके पुरजोश कारकुन वहाँ पर गेट फलांगते हुए, गेट को खोलते हुए, रेड जोन के गेट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे थे और वहाँ पर फिर बड़ी तकारीर हुई। उससे पहले ऑडियो लीक्स भी सामने आ चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फैसले में ये करार दिया है कि ये जो वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो हुआ था, ये अदलिया पर बराह रास्त हमला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकियां दी गई, मकसद अदलिया को दबाव में लाना था। सर, उस वक्त ये जो पावर शो हुआ था और उसको JUIF लीड कर रही थी, आपके रहनुमाओं ने वहां पर तकरीर भी की थी, उसका ऑब्जेक्टिव था क्या? वैसे क्या यही ऑब्जेक्टिव था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो जजेस की कुर्सी होती है, ये तो बहुत ज्यादा नाजुक और मुकद्दस होती है जी। तो इनको तो बहुत ज्यादा आगे पीछे देखकर बात करनी चाहिए। इनको एक एक रिमार्क से लोग मतलब लेते हैं। बदबख्ती से या बदकिस्मती से जब से उमर अता बंदियाल साहब आए हैं, तो इनकी आमद के बाद हमें ये भी महसूस हुआ है कि जजेस के आपस में भी इख्तलाफात हैं जी। और जो बातें चैम्बर में होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान की गलियों गलियों में और बच्चों बच्चों की ज़बानों पर थी। और उसके साथ ये भी था कि जुर्म की वो बेपनाह मकबूलियत थी कि जब मुजरिम सामने आता है तो वो कहते हैं गुड टू सी यू। तो ज़ाहिर है जो एहतियात होना चाहिए था वो एहतियात तो नहीं हुआ। इस लिहाज से हम उमर अता बंदियाल साहब के दौर को अच्छा दौर करार नहीं दे सकते। तो फिर हमारा ये ख्याल तो था कि हम इनको राय रास्त पर लाएं, और जब भी तराजू जो है जजेस का वो टेढ़ा हो या उनके बाद 2 तराजू हो, किसी के लिए एक तराजू और किसी के लिए दूसरा तराजू, तो फिर जब इंसाफ नापैद होगा तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी। अनारकी फैलेगी तो बदअमनी आएगी, बदअमनी आएगी तो सियासत भी तबाह हो जाएगी और मईशत भी तबाह हो जाएगी। तो जो सिलसिले के अंदर हम दबाव, तो ये उनका ताबीर है। लेकिन मुफ्ती साहब, आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मुतालबा था उस वक्त की पार्टीज का, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुतालबा रखा गया था अपनी जगह पर बजा था, 3 जजेस पर एतराज अपनी जगह पर बजा था, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी रविश जरूर है हमारे मुआशरे में, जब किसी एक सियासी जमात एक पार्टी के हक में फैसला आए तो वेलकम करती है, और उसी कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आए तो फिर हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। क्या हमें विद इन लिमिट्स रहते हुए अपने एतराजात को सामने नहीं लाना चाहिए? करूंगा, मामूली बातों पे तो हम नज़रअंदाज कर लेते हैं और जाने देते हैं, लेकिन जब ये इम्पार्शल होना और ये गैर जानिबदार न होना और किसी की वाज़ेह हिमायत करना मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़्यादा हो जाता है, फिर तो ये हमारा आखिरी उम्मीद है ना, हमारी उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। तो आपने देखा कि हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया। फुल कोर्ट का मुतालबा क्या जजेस के मिजाज के खिलाफ था या कानून के खिलाफ था या आइन के खिलाफ था, और हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया और उन्होंने जो सो मोटो एक्शन लिया उस पर बात की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बातें तो इसी तरह हुई। अब 14 मई का इलेक्शन तो नहीं हो सका, हमारी बात तो सच साबित हो गई। आप जो इंसाफ करते हैं तो उस इंसाफ के अंदर इंसाफ नजर भी आना चाहिए।
تو ہمیں یہ شکایت تھی. ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ ہم ججز کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ججز تک ہم آواز پہنچانا چاہتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کی اس جانبداری پر ناراض ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جہانگیر جدون صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو 15 مئی کو وفاقی حکومت کی ایک اشیر بات سے جس طریقے سے وہاں پر ایک پاور شو کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف آتا ہے یا کورٹ کے پروسیڈنگ سے کسی سیاسی جماعت کو اعتراض ہو، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے بڑی تعداد کے اندر کارکن اکٹھے کریں اور وہاں پر تقریر کی جائیں، یا کورٹ کے اندر اپنی آواز کو اپنے لیگل کونسل کے ذریعے سے بلند کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کا کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو تو ان کیس اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ میرٹ پہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، ہمارا کیس کوئی پریجڈس نہیں ہوا ہے، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور مطلب ہے اس طرح تو اثر نہ جائے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ ایک کورٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ججوں کو پرسنلی ٹارگٹ کرتے ہیں. جی. لیکن آپ دیکھیں جو ہی یہ جو سپریم کورٹ کے اندر سب سے بڑا جو اعتراض رہا ہے، یہ تمام تقریباً پارٹیوں کا ہی رہا ہے کہ جب ایک قسم کا بینچ بنتا رہا ہے تو لوگوں نے کہا جی جب بینچ بنتا ہی ہے تو فیصلہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بینچ کون سا فیصلہ دے گا. اس تاثر کو ڈسپیل کرنا، اس تاثر کو زائل کرنا سپریم کورٹ کی بیسک ذمہ داری تھی کہ یہ ایسا تاثر نہ جائے کہ ایک عام بندہ، میڈیا والا، وکیل، جو بھی لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ یا جو نہیں بھی ایسوسیٹڈ، تو جنرلی یہ کانسیپٹ یا جنرلی یہ پرسپشن چلا جائے عوام کے اندر کہ جی یہ والا بینچ بننا ہے تو اس طرح فیصلہ آئے گا، اگر اس بینچ کے اندر یہ والے 2 جج شامل ہوں گے تو یہ 2 علیحدہ فیصلہ دیں گے، 3 علیحدہ دیں گے. جب آپ کا جنرلی یہ تاثر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ والے جج صاحبان جو ہیں یہ ادھر فیصلہ دیتے ہیں یا ادھر فیصلہ دیتے ہیں. تو اس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ایک قسم کی بینچ بنی، پھر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک بل بھی لایا جس کو سپریم کورٹ نے ایکٹ بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا کہ یہ بن ہی نہیں سکتا، وہ ابھی تک ادھر پڑا ہوا ہے اور اس کو فیصلہ نہیں کیا. اور ججوں نے سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اعتراض کی جی پہلے اس کیس کا پہلے اس ایکٹ کا فیصلہ کر لیں، اگر ایکٹ آپ کہتے ہیں جی نل اینڈ وائڈ ہے پھر تو آپ آگے چلیں، تو اگر آپ کہتے ہیں جی ایکٹ نل اینڈ وائڈ نہیں ہے، بعض میں اگر ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ویلڈ کرا دے دیتی ہے تو آپ کی جو جتنے بھی فیصلے ہیں بینچ کمپوزیشن کے یہ غلط ہو جائیں گے. لیکن جدون صاحب سوال یہ، جب ہم ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اعتراضات ہیں تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، تو اور جب ہم آ کے اکٹھے ہو کے کنٹینر پر پاور شو کرتے ہیں، اس پاور شو کے بعد کیا آپ کو پھر وہ تبدیلی یا مطلوبہ اصلاحات سپریم کورٹ کے اندر دکھائی دیں یا ابھی تک ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتانے والا تھا، آپ نے پھر آگے کوسچن ریپیٹ کر دیا. دیکھیں کنٹینر پہ جہاں پہ جانے والی بات ہے، عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتی، چاہے باہر سارا ملک آ جائے تو عدلیہ کو دباؤ میں، عدلیہ نے پھر دباؤ میں نہیں آیا نا. اور لیکن آج جو عدلیہ نے تھوڑا سا فیصلے میں سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، اس طرح تو کل کو جو ابھی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ چیف جسٹس اس فیصلے کی سر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ نہیں امپلیکیشن تو کیا ہوگی، انہوں نے وہ جو ان کا دیکھتا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی باہر نہیں آنا چاہیے، انہوں نے اندر جا کے اپلیکیشن دی تھی کہ یہ پہلا بینچ جو ہے اس میں یہ والے ججز جو ہیں ان کا اپنا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا ان کا کوئی پرسنل معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. اب اس طرح کی ججمنٹ کو آخر میں جو انہوں نے سم اپ کی جو کنکلوژن دیا 2-3 لائنوں کا، تو اب تو اس کا مطلب ہے جو جس طرح پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان رائٹنگ اعتراضات داخل کرا چکے ہیں اور بار بار میڈیا کے اندر کہہ چکے ہیں جی ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی پھر عدلیہ پہ حملہ ہی تصور کیا جائے گا، وہ بھی عدلیہ پہ یہی بات پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر محمد صاحب سے. اس طرح پھر سسٹم کو آگے موو کرنا یا فارورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. میرا تو یہ رائے ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے، لیکن جب تک آپ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو بھی فیصلہ ہے اس کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. محمد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، میں دوبارہ سر آتا ہوں آپ کی جانب، آتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی ایک ایگزامپل دی جدون صاحب نے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان سے ریلیف بھی ملتا ہے اور انہی کے خلاف درخواست بھی دی کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے.
یہ کیوں ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر روش آگے اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہے تو ہم قبول کریں گے, ویلکم کریں گے, بصورت دیگر ہم ڈائری کے اندر پلان کرتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں, ہماری سماعت ہے, تو ہم نے کس طریقے سے عدلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنی پلاننگ کے ذریعے سے عدلیہ پر دباؤ بڑھا کر فیصلے کروا رہی ہیں, اور کیا آئین اور قانون اس بات کی پھر اجازت دیتے ہیں کہ عدلیہ کو انڈر پریشر لا کر ہم ان سے فیصلے حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کا ایک لیٹر ایشو کر سکتے ہیں, ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر اعتراض ہے اور آپ اس کے بدلے یہ کر لیں. اس پہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس بیسس پہ نہیں آیا ہے. جو جدون صاحب کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں جدون صاحب شاید مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. یہ فیصلہ آیا تھا کہ جب یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی پارٹیاں جب سپریم کورٹ کے باہر پولیس کی وینوں میں بھر بھر کے وہاں جب پہنچی تھی, انہوں نے وہاں پہ ایک پنڈال سجایا تھا اور وہاں پہ یہ ججوں کے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کے اور باقی ججز کے نام لے کے ان کو کہہ رہے تھے, یہ اس چیز کی بات کر رہے تھے. اگر آپ اپلیکیشن کرتے, آپ نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرا اس کے ساتھ وہ ہے ایک کانفلکٹ آتا ہے, آپ کو اعتراض سنی ہے, تو پہلے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگلے دن ان کو خواب آیا کہ انہوں نے کہا ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, ڈسٹرکشن تو نہیں تھی. سوری, میں ڈسٹرکشن سمجھ رہا تھا کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان ڈسٹرکٹ ہی ہو رہا ہے. جب سے یہ آئے ہیں آپ کا ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, قانون کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہر ایک چیز کا. یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے, حالانکہ ہر ایک چیز آپ سمجھے ڈیفالٹ ہی تھی, اور رہ کیا گیا ڈیفالٹ میں. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف ایک کام صحیح کیا ہے, انہوں نے اپنے نام کے جو کیسز تھے وہ ختم کروا دیے. 11 ارب ہم لوگ رو رہے ہیں 500-600 ارب کے اوپر, وہاں پہ 1100 ارب ایک بندے کے اوپر کیسز ہیں, ان کو انہوں نے معاف کروا دیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی ان لوگوں نے تباہیاں مچا دیا. اور اس کی آپ دیکھ لیں گے کہ 17 مہینوں میں یہ لوگ شور مچاتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3.5 سال 4 سال میں اتنے ارب ڈالر ان لوگوں نے قرضہ لیا ہے. انہوں نے 1.5 ماہ میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے. انہوں نے اس ایک 18 مہینوں میں ان کی معاشی صورتحال پہ ہم لیکن آپ نے بات ایسی کر دی نا, لیکن جو میں یہ کہہ رہا تھا, میں تو بتانا چاہ رہا تھا, میں ان کو ڈسٹرکشن موومنٹ کیوں کہتا ہوں. آپ ڈسٹرکشن موومنٹ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں غلط اقدام تھا, سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے دھمکیاں دی گئی, لیکن ایک پارٹی کا سربراہ, صرف آپ سے ایک سوال پھر آپ کنٹینیو, ایک اگر سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دینا غلط اقدام ہے, تو پھر ایک اور کنٹینر پہ یہ جلسے میں کھڑے ہو کر ایک پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے ججز کو, ایک مخصوص جج کو دھمکی دینا بھی غلط ہے, جس کے خلاف ان کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. اگر یہ روش موجود ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک جج, آنریبل جج ڈسٹرکٹ کورٹ کے آنریبل جج, ان کا نام لیا تھا. جی, ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ جب ہم آئیں گے, ہم تھریٹ کیا تھا, چلو ٹھیک ہے, فیئر انف, تھریٹ کیا تھا, اس پہ ہو گیا. مجھے بتائیں یہ ان لوگوں نے جو کیا, ان کے اوپر کوئی کانٹیمپٹ آف کورٹ آیا, کوئی فیصلہ آیا؟ وہ تو سپریم کورٹ کی سوال اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں, جب آپ ایک ڈسٹرکٹ جج کی بیسس پہ جب ان کو تھریٹ کی بات ہوئی تھی تو اس کے خلاف تو آپ لوگوں نے کانٹیمپٹ آف کورٹ کروا لیا. دوسری طرف جب سپریم کورٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. یہ سپریم کورٹ کا بڑک پن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اتنے بڑے جگہ پہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو بات ہوئی تھی یہ اس سے زیادہ بری بات ہوئی تھی, کیونکہ جو اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہے, انہوں نے تو کسی اور جلسے میں کسی اور ریفرنس سے بات کی تھی. انہوں نے تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججز کو کہا تھا. یہ اس سے زیادہ اچھا, ان کی ہسٹری بھی ہے, انہوں نے ہسٹری میں بھی یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے جان لیتے ہیں. مفتی صاحب, ایک تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آپ حصہ بنے, ہیڈ کیا مولانا صاحب نے اس کو, اور کہا گیا کہ سیاست کو قربان کیا, ریاست کو بچایا. بڑی قربانیاں دینے کا آپ کی اتحادی جماعتیں کلیم کرتی رہی ہیں, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں, یہ ڈسٹرکشن موومنٹ تھی جس سے بڑا ملک کو نقصان پہنچا, اور آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ پی ڈی ایم نے
آ کے سارے سسٹم کو لیڈ کیا اور اس کے خمیازہ عام عوام بھگت رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیا امپرومنٹ لانے میں کامیاب ہوئے 16 ماہ میں؟ دیکھیں, ہر ایک آدمی کی اپنی رائے ہے اور وہ اپنی رائے دے سکتا ہے نا, چاہے وہ معقول ہو یا نہ معقول ہو. ہم 5 سال کے لیے تھوڑے آئے تھے, ہم تو عدم اعتماد کے نتیجے میں آئے تھے. تو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے 5 سال نہیں گزارنے تھے, بقیہ مدت گزارنی تھی. اور بقیہ مدت کے لیے بھی ہم نے پی ٹی آئی کی پالیسیز کو قائم رکھنا تھا. تو وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ ایک ہوٹل پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کھانا کھائیں, آپ کا پوتا آپ کا بل ادا کرے گا. تو کسی آدمی نے کھایا ہوگا, وہ بہت زیادہ کھایا ہوگا, تو جب وہ بل دینے کا وقت آئے تو وہ بل دیے بغیر چل رہے تھے. تو ان سے کہا جی آپ نے بل نہیں دیا. کہا یہ تو لکھا ہوا ہے پوتا دے گا. انہوں نے کہا آپ کا تو پوتا دے گا, لیکن آپ کا جو دادا ہے وہ کھا کے گیا ہے, آپ کو اس کا بل دینا. تو ہمیں تو دادا کا بل دینا پڑا اور ہمیں پی ٹی آئی کی پالیسیز کو سامنے رکھ کر اس کو چلانا پڑا. آئی ایم میں جانا ہمارا نہ مشورہ تھا اور نہ ہماری رائے تھی, نہ ہماری وصیت تھی, نہ ہماری نصیحت تھی. بالکل صحیح. تو مشکل حالات کے اندر تو آئے, کہا جا رہا تھا کہ ابھی شوکت ترین صاحب ایسا کریں گے تو یہ گرے لسٹ پہ چلے جائیں گے, پنجاب کا آدمی ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. یہ آپ کو یہ خطوط اور یہ ایک دوسرے سے مشورے آپ کے سامنے تھے. لیکن پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے گرے لسٹ سے اس کو نکالا, اور کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور کون لوگ تھے جو کچھ نہ کچھ بہتری, ٹھیک ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ کچھ بہتری لائی. تو ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے پھولوں کے سیج پر, ہم تو کانٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم کانٹوں پر بیٹھ کے جتنا بہتر کر سکتے تھے کہ ہم نے کیا ہے. اب یہ ہمت کریں, اخلاق کی جرت کریں, پہ وہ 4 سال یا 3.25 سال کو بھی یاد کریں کہ وہاں سے پالیسیز کا یہ نقصان تھا جو انہوں نے اس کو جاری رکھا. ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم لمٹ بہت کم تھا, ہم نئی پالیسی تو نہیں بنا سکتے تھے, ہم نے اس کو رکھا. بالکل صحیح مفتی صاحب, نئی پالیسی نہیں بنا سکتے تھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں جو بیسٹ تھا, بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ آپ لوگوں نے کیا. لوگوں کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ کس کی پالیسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اسی کو آ کر حکومت. لیکن مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا بہترین جو آپ کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کا جج اب عوام کریں گے. لیکن وہ تمام جماعتیں جو آپ کے ساتھ اتحاد میں تھیں, اب باہمی ایک سب سے بڑے پوائنٹ کے اوپر اختلافات سامنے آئے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت الیکشن کروانے کے حق میں, پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم ابھی الیکشن مت کروائیں, اور آج پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 90 روز کے اندر ہر صورت الیکشن ہو, جبکہ نون لیگ اور جے یو آئی سپورٹ نہیں کر رہی. نہیں, وہ ایسا ہے بٹی صاحب کہ ہم اتحاد تھے, ہم ایک جماعت تھوڑی تھے, ہم اتحاد تھے. وہ اتحاد اس لیے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ایک اتحاد بنایا. اب پی ٹی آئی چیئرمین نہیں رہے, کچھ ہماری ہمت, کچھ ان کی نالائکی, اب وہ ایک قصہ پاری نہ بن گئے. اب انہی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے سے پہلے کچھ آوازیں تو آتی ہیں, یہ وہ آوازیں ہیں, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو سر پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں گڈا گڈی کا کھیل چل رہا ہے, عوام کو صرف سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے عرض کروں, آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں. دیکھو, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. میں نے مقابلہ کرنا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا, اس کے اور تقاضے ہیں. میں نے کس کو نرم بات کرنی ہے, کس کی مخالفت کرنی ہے, کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب پی ٹی آئی چیئرمین جب کسے پاری نہ ہو گیا تو ہم کس کے فرشتوں کا مقابلہ کریں گے؟ تو ہم نے نون کا مقابلہ کرنا ہے, پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گی. تو اس مقابلے سے پہلے جو آوازیں آتی ہیں وہ آوازیں, وہ ہوا کا جھونکا ہے, اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی سچ بتا دیا ہے تو سچ کو سننا بھی چاہیے, اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے, اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ ایسی کوئی نقصان والی بات نہ ہو جائے. ہم اب بھی رائے رکھتے ہیں کہ اگر فوراً الیکشن ہو جاتا یہ قوم کے لیے بہتر. مفتی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کر دیا, ہم میڈیا بھی پریشان تھا اور عوام بھی پریشان تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خان کی وجہ سے. لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس بیان کو تازہ ہوا کا جھونکا تصور کیا جائے, کو سخت سیاسی اختلاف تصور نہ کیا جائے. آپ کو شکریہ. ناظرین, صدر مملکت عارف علوی کی صدارت کی جو آئینی مدت تھی یعنی 5 سال تھی, وہ آج مکمل ہو گئی ہے. جدون صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بڑے دنوں سے ایک سوال ہر عوام کے ذہن میں ہے, سب عوام کے زبانوں پر ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. درمیان میں صدر مملکت نے ایک چٹھی بھی لکھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور مشاورت کرنا چاہتے تھے, مشاورتی عمل نہ ہو سکا. اور اب جو پھر کچھ خبریں ایسی آئیں کہ شاید صدر مملکت کوئی اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے شاید الیکشن کی تاریخ دے ہی دیں
تاکہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائیں، لیکن اب نہیں ہو سکے ابھی تک. لیکن اب کچھ سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے، کوئی نہیں ابھی جنوری فروری میں جا کے کر لیں گے. غیر یقینی کی صورتحال ہے. آپ کو قانونی اور آئینی لحاظ سے اب کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے طے ہوگا اور وہیں سے کوئی الیکشن کی کوئی ہمیں تاریخ سننے کو ملے گی، یا الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز کے مطالبے کے اوپر کوئی ایسی تاریخ دے سکتا ہے جس سے یہ سارا معاملہ حل ہو سکے، غیر یقینی ختم ہو سکے؟ نہیں، الیکشن کمیشن تو آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے جی کہ پہلے ڈی لیمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے اینڈ آف جنوری یا فروری کے مڈ میں ہو جائیں گے. وہ تو پہلے آلریڈی بات طے ہے کہ جب ڈی لیمیٹیشن مکمل ہوگی، انہوں نے 15 دن پیچھے کر لیے تھے، تو اس میں لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو پلاننگ ہے، جس طرح وہ تیاری کر رہے ہیں، تو الیکشن ہوں گے فروری میں یا جنوری کے اینڈ میں، یا مطلب ایک آدھ ہفتہ آگے پیچھے 2 ہو سکتے ہیں. تو جہاں تک صدر مملکت کا تعلق ہے، وہ میرے حال میں اب کمپرومائز کر چکے ہیں اپنی پوزیشن پہ. انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے جی میں کنٹینیو کروں گا، اور ڈیٹ انہوں نے جو آگے پیچھے خط وغیرہ لکھ کے اپنا خانہ پوری کر دی ہے. ڈیٹ دینا تو صدر کا کام ہے، تو اگر صدر نہیں دے رہے تو کسی مصلحت کے تحت نہیں دے رہے، یا اپنی وہ کسی آگے فیوچر کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ میں نے ڈیٹ سر یہ کیسی مصلحت ہو سکتی ہے؟ ڈر کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا تو آئینی عہدہ ہے، انہیں تمام ڈر اور خوف سے وہ بالکل مبرہ ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، پھر ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں یہ شکوک و شبہات دیکھو ذہنوں میں آتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ چپ کر گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ان کی آج آئینی مدت پوری تھی، یا تو وہ ڈیٹ دے کے اپنا چلے جاتے، ریپ اپ کرتے جی کہ بس میری آئینی مدت پوری ہو گئی ہے، میں ابھی الیکٹڈ پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا، الیکٹڈ جتنی بھی آئی تھی پارلیمنٹ چاروں اسمبلیوں میں الیکشن کے ذریعے، اور ظاہر ہے ایک پارٹی نے ان کو کیا تھا آگے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، اور وہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے. تو ابھی وہ اگر سمجھتے تھے کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ کوئی الیکٹڈ نہیں ہے، تو میں اپنی پارٹی بھی میری چلے گئی، یا میں چلا جاؤں، تو وہ علوی صاحب کو تو ابھی دل چاہتا ہے وہ کنٹینیو کریں جب تک الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ دل تو ان کا آگے بھی چاہتا ہوگا جب تک میں زندہ رہوں، صدر ہی رہوں. یہی تو پاکستان کے اندر مسئلہ ہے، جو بھی بندہ سیٹ پہ آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے مجھے کوئی آگے پیچھے نہ کرے. اس لیے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی اگلے 5 سال سے اگلے 5 سال اور لگاؤں. انہوں نے بڑی پلاننگ کی تھی 10-15 سال کے لیے. دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے. دل تو ہو سکتا ہے جو ابھی پی ڈی ایم والے ہیں ان کا بھی چاہتا ہو کہ 2 سال اور آگے کر دیتے، لیکن اب عوام کی حالت بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین اور قانون ہے، اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں نہیں ہیں. دل کسی کا جو بھی کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پن پوائنٹ کریں. جس طرح آپ ابھی میڈیا پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے بس میں تو یہی ہے. اب ہمارے پاس نہ کوئی ایسی ایگزیکٹو پاور ہے، نہ کوئی ایسا ڈنڈا ہے کہ ہم اس سے کوئی انفورسمنٹ، وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. ایگزیکٹو اگر کرتی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو عوامی جو رائے ہے یا عوام ہے ان کو اپنا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اس پہ رد عمل دیں، اور جب الیکشن آتے ہیں تو اس میں اپنا فیصلہ کریں. بالکل سر. جدون صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور کوشش کر لی، کامیاب نہیں ہوئی. اس کے ساتھ صدر مملکت نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے. اب وکلا اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین کو ہم آزاد کروائیں، اور 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے وکلا نے بھی ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے. اس موومنٹ کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ڈیفائننگ رول پلے کر سکتی ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے سے متعلق بالخصوص؟ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو دیکھیں جب سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس وقت یا تو یہ ایبسینٹ رہتے، کہتے جی ہم نہیں ایسے پارٹیسپیٹ کرتے. تو انہوں نے تو خود جو ہے وہ الیکشن کو اس وقت انہوں نے ظاہر جب سی سی آئی نے جو سینسس تھی وہ نوٹیفائی کر دی، تو چیف منسٹر سندھ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سائن کیے. نوید قمر صاحب ان کے منسٹر تھے، تو ان کی تو اس میں کنسنسس شامل ہے، اور ان کو پتہ تھا جب یہ نوٹیفائی ہو جائے گی مردم شماری تو پھر الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں نہیں ہو سکتے. اب یہ وہ تو میرے حال میں اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ جی پہلے ادھر آپ سائن کر کے آ گئے ہیں، ان سے ایگری ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ 90 دن میں. تو ان کی پرائرٹی میرے حال میں بھی چینج ہو گئی ہے. پہلے ان کی یہی تھی کہ بالکل صحیح، ان کی پرائرٹی چینج ہو گئی ہے. میں محمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ آپ نے بڑا جدون صاحب نے ویلڈ پوائنٹ ٹیک اپ کیا کہ علوی صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. جی جدون صاحب، میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں. جی ہیلو جی جدون صاحب، میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں آپ کی جانب میں. آپ کا جو آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا، میں محمد صاحب سے، ڈاکٹر ہمائی اور محمد صاحب سے جواب لینا چاہوں گا. جدون صاحب کہتے ہیں کہ علوی صاحب جس طریقے سے وہ سارے معاملات کو پرسو کر رہے تھے، آج ان کی آئینی مدت مکمل ہو گئی. کیا ان کے لیے یہ بہترین، ان کے لیے یہ راستہ نہیں تھا کہ آج وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے ساتھ وہ اس عہدے سے الگ ہو جاتے؟ کوئی آئینی بحران تو پیدا نہیں ہونا تھا. چیئرمین سینٹ
بطور صدر مملکت ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے، لیکن اگر پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہوں تو پھر الوی صاحب کو آج ان کے پاس موقع تھا کہ وہ کوئی ایسا رول پلے کرتے، کوئی بڑا سٹیپ لیتے اور اس سے اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر لیتے. دیکھیں میں نہ تو میں پریزیڈنٹ صاحب کا اسپوکس پرسن ہوں میں بتاؤں کہ کیا ہے، لیکن میں اپنی میں ایک تجزیہ بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹایا تھا اور وہ کانٹوں کی سیج پر آئے تھے، وہاں سے انہوں نے پورے ملک کو نکالا اور انگاروں کی سٹیج پہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اب مفتی صاحب ہے وہ کہیں چلے جاتے ہیں، میں ان کی جگہ چلا جاتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ہر الٹی بات کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اصل میں تو مفتی صاحب تھے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا. قصور کس کا؟ قصور میرا. علم مجھے ہے نہیں، نالج میری ہے نہیں، میرے پاس وہ سند ہے نہیں اور میں جا کے بیٹھ گیا ممبر پہ اور جا کے ہر الٹی سیدھی غلط طریقے سے نماز پڑھا رہا ہوں، غلط طریقے سے لوگوں کو مشورے دے رہا ہوں. قصور کس کا؟ مجھے. اسی طریقے سے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ لوگ ایک بندے کی بغض میں آئے تھے تو کم از کم تیاری کر کے آتے کہ انہوں نے ملک کس لیے وہ کرنا تھا اور ان کو کانٹوں سے نکال کے انگاروں پہ نہیں ڈالنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اناڑی کو لایا گیا تھا، ہم اس لیے سامنے آئے. وہ بھی آپ کو اناڑی کرا دیتے. ہم اناڑی تھے تو پھر یہ بتائیں پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں 6 جی ڈی پی کو ٹچ کیا. اس سے پہلے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی اس میں متواتر 2 سال جی ڈی پی 6 جی ڈی پی کو ٹچ نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نون آخری سال کے لیے چیخیں مارتی رہی ہے، 5.84 کو کیا تھا، پی ٹی آئی نے 2 دفعہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ان سے بہت بہتر تھے. نمبر 2 ہمارا ہر اہداف جو تھا نا اکنامک اہداف ہم کر رہے تھے. لیکن اب میں بات آپ کے پاس باصلاحیت ٹیم تھی. ہم سر جی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ جا کے عوام سے پوچھ لیں. اور یہ اس میں اللہ الحق کیا ہے، انہوں نے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹانے کے بعد عزت دی اور ان کو لانے کے بعد ان کو بے عزت کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو 3 وفاقی وزیر خزانہ کو چینج کرنا پڑا، 4 چیئرمین ایف بی آر کو تبدیل کرنا پڑا. میں نے کام اچھا کرنا ہے، مجھے 6 کو چینج کرنا پڑے. میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو رکھوں، میرا ٹارگٹ ہے کہ میں صحیح چیز لے کر آؤں. مجھے ایک بجائے 6 کو چینج کرنا پڑے، لیکن میں ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آ جاتا ہوں، یہ جدون صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں اس طرح ہے، میں سمجھتا ہوں ایک طرف آئین ہے، ایک طرف قانون ہے. قانون آئین کے تابع ہے. جی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. قانون میں آرٹیکل 57 کو انہوں نے چینج کر دیا قانون میں. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو پریزیڈنٹ نے پہلے ڈیٹ دینی تھی انہوں نے کر دیا، اب یہ خالی کمیشن نے دینی ہے، کمشنر نے دینی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو آرٹیکل ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ اختیار دیتا ہے آرٹیکل 55(5) میں وہ اختیار دیتا ہے 48 میں وہ اختیار دیتا ہے ان کو پریزیڈنٹ کو. اب پریزیڈنٹ صاحب اگر میں سمجھوں میں پریزیڈنٹ کی جگہ بیٹھا ہوں، سب سے پہلے تو میری آئینی مدت نہیں ختم ہو رہی. وہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ جب تک اگلا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر نہیں آتا میں وہاں رہوں گا. یہ میری آئینی مدت ہے. میری آئینی مدت 5 سال نہیں ہے. اگر 5 سال بعد کوئی اور پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ ہوتا ہے، چاہے الیکشن ہو بھی جائیں، میں ادھر ہی رہوں گا. اس کے لیے نہیں، ایک منٹ آپ بہت ٹائم دیتے ہیں باقیوں کو، ذرا مجھے بولنے دیں. تو جدون صاحب کو تھوڑا سا ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ آئینی مدت ان کو کہتی ہے کہ اس وقت تک رہو جب تک اگلا پریزیڈنٹ. اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آئیڈیل بات ختم ہو جاتی ہے. آئیڈیل بات نہیں ہے، آئینی مدت ختم ہی نہیں ہوتی جب تک اگلا پریزیڈنٹ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہے اگر ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے. آج کل بڑی یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی بڑا سیاسی ایک نیا منظرنامہ سامنے بن سکتا ہے. کوئی ایسی اطلاعات ہیں آپ کے علم میں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی مجھے ایز سچ اطلاع نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی مطالبہ تھا ہمیشہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ آئے بیٹھے الیکشنز کے بارے میں بات کر لیں.
ٹھیک ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ والے, ان لوگوں نے کہتے رہے ہیں اور یہ بڑی منافقت کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیزالو کر دو اور ہم لوگ الیکشنز میں جا رہے ہیں, یہ کر لو. لیکن بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ٹائم پہ کہا تھا کہ پی این اے والوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 9 بلین جن کو دم سے باندھا ہوا ہے, ہر ایک کا رخ دوسری طرف ہے, اور یہ میری بغض میں سارے ہیں, جس دن جو ہو جائیں گے یہ الگ الگ بھاگ لیں گے. ان کی یہ 13 جماعتوں کا یہ حساب کتاب تھا. تو رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے تھے, ہو رہے ہیں مذاکرات, نہیں پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن, اچھا اب الیکشنز کی بات کرتے ہیں, اختیار الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینے کا, جی, لیکن وہ ڈیٹ 90 دن کے اندر کے دینے کا ہے. اچھا, نمبر 2 جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے سپریم ہے, وہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن, 90 دن کے اندر الیکشن, اور 3 جگہوں پہ کہتا ہے. آئین جو آرٹیکل 55(5) ہے, جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر سیٹیں بدل جائیں تو پھر اس کے اثر ہوتا ہے. اس میں ڈی لمیٹیشن کی بیسس پہ آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کچھ وقت کی قلت ہے, میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا. مجھ سے آخری کوشچن آپ سے جاننا چاہوں گا, جو پاکستان کے اندر غیر یقینی کی سیاسی کی صورتحال بنی ہوئی ہے, غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے. ایک جانب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین کہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. JUIF کیا سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ ملک کو آگے لے کے چلیں, اس کرائسس سے نکالیں؟ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے یا کوئی ایسی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہر ایک جماعت کو اختیار ہے کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ بیک ڈور مذاکرات کرے یا مین ڈور پر مذاکرات کرے. اور پیپلز پارٹی تو با اختیار ہے. میں عام طور پر کہتا ہوں کہ ان میں تو پی ٹی آئی والوں میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ سوالیہ نشان ان دونوں جماعتوں کے لیے جنہوں نے 5-10 سال تک ایک کے خلاف بیانات کیے. لیکن کیا کیا جائے, یہ جو سیاست ہوتی ہے, یہ سیاست کی دل میں رحم نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ نے یہ خبر سنائی ہے کہ بیک ڈور کی مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ ہوں گے, لیکن زیادہ اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ درمیان میں 9 مئی کے واقعات ہیں. 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا بہت عجیب واقعہ ہے, جہاں سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ سیاست میں ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک 9 مئی کا واقعہ کے پھر کردار تک نہیں پہنچتا اور اس کے نتیجے میں کوئی اقدامات نہیں ہوتے, اس وقت کسی بھی جماعت کا پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بالکل ٹھیک, آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے سامنے آ گیا. مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا جدون صاحب, جتنی ڈیبیٹ ہے آئین کی امپلیمنٹیشن, الیکشن ایکٹ کی امپلیمنٹیشن, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار, سیاسی جماعتوں کا مطالبہ, ان تمام ڈسکشن کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ کیا الیکشن کی تاریخ دینے کا جو معاملہ ہے 90 روز کے اندر, یہ سپریم کورٹ پاکستان میں طے ہوگا یا باہمی مشاورت سے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا؟ مختصر جواب چاہیے سر. نہیں, اس میں دیکھیے پٹیشن آپ جس طرح سینٹر صاحب نے کہا ہے, سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے گا, حالانکہ پی ڈی ایم بھی یہ کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن جو آئین ہے وہ سپریم ہوتا ہے, لا نہیں ہوتا. تو آئین کے مطابق تو صدر مملکت ڈیٹ دیتا ہے, لیکن صدر مملکت پتہ نہیں کس مسلط کے تحت ڈیٹ نہیں دینا چاہتے یا وہ دے ہی نہیں سکتے. وہ ان کے پاس اتنی وہ اپنی پاور نہیں اسٹارٹ کر جاتے جو آئینی طاقت ہے ان کی. تو دوسری بات یہ کہ جب سپریم کورٹ میں پٹیشن چلی گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر وہ فکس ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ اس میں کوئی ڈیسیژن دے دے گی کہ الیکشن کب ہوں گے. بلکہ آلریڈی سپریم کورٹ پہلے بھی ڈیسیژن دے چکی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. جدون صاحب آپ کا شکریہ, مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا شکریہ, سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ان کی آپ کا بہت شکریہ. الٹیمیٹلی ایمبیگوٹی بدستور موجود ہے, ابھی تک یہ بہام دور ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کن 2 کمپنیوں کے خلاف تحقیقات بند کی گئی ہیں جنہوں نے قومی خزانے کو مبینہ طور کے اوپر $14.5 ارب نقصان پہنچانے کا الزام کی وجہ سے تحقیقات کا جن کو سامنا دیا. یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے بجلی اور مہنگائی کے سایہ عوام سے $14.5 ارب اضافی وصول کرنے کی. مہنگی بجلی کے باعث گھریلو صارفین کے لیے بل ادا کرنا ناممکن ہو چکا ہے, تو صنعتی اور کمرشل صارفین بھی مسلسل سراپا احتجاج ہیں. مہنگی بجلی کے باعث پاکستانی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ میں اپنا شیئر برقرار رکھنے کے لیے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. عوام سراپا احتجاج ہوئی تو حکومت نے IMF سے معمولی ریلیف دینے کی درخواست تو کی, مگر تاحال عوام کو یہ ریلیف نصیب نہیں ہوا.
حکومت نے بجلی کی پیداواری لاگت اور آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدوں پر نظر ثانی تو نہیں کی، مگر بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، مہنگی بجلی پیدا کرنے کا اصل مسئلہ اپنی جگہ پر بدستور موجود ہے۔ مہنگی بجلی کے دیگر وجوہات کے ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ جو مہنگے دام پر معاہدے ہیں اور ان معاہدوں میں مبینہ طور کے اوپر اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ایک بڑی وجہ ہے۔ نیب نے ایسی ہی شکایات پر پورٹ قاسم اور ساہیوال کول پاور پلانٹ کے خلاف انکوائری شروع کی تھی۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا جامشورو سرکاری کول پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے ملنے والی بولی کی رپورٹ کے مطابق پورٹ قاسم اور ساہیوال کول پاور پلانٹ کے مقابلے میں اس کی جو بولی تھی وہ بہت زیادہ کم تھی۔ اسی طرح پورٹ قاسم کول پاور منصوبہ سالانہ $198 ملین، جبکہ ساہیوال کول پاور پلانٹ $277 ملین سالانہ سے زائد رقم وصول کر رہا ہے۔ دونوں پاور پلانٹس مجموعی طور پر 30 سالوں میں $14.5 ارب عوام سے زائد وصول کریں گے۔ پورٹ قاسم کول پاور منصوبہ سیف الرحمان اور قطری شہزادے نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کر لگایا، جس کے شیئر ہولڈرز مالکان کا جو ایڈریس ہے وہ ماڈل ٹاؤن، لندن، قطر اور دبئی کے رہائشی کے طور کے اوپر ان کا ایڈریس بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ساہیوال کول پاور منصوبہ ٹیکس ہیون میں رجسٹرڈ ایک بے نام جو ایک ایسی کمپنی ہے جس کا ابھی تک نام نہیں پتا اور وہ ٹیکس ہیون میں رجسٹرڈ ہے اور جس کے مالک ابھی تک کوئی نام معلوم نہیں ہو سکا۔ پورٹ قاسم اور ساہیوال کول پاور پلانٹ منصوبوں میں اوور انوائسنگ کے ذریعے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سرکاری مشینری نے نیپرا کے ذریعے ساہیوال اور پورٹ قاسم منصوبے کو اضافی ٹیرف بھی دلوایا تھا۔ نیب نے انکوائری کرتے ہوئے تمام مطلوبہ دستاویز اکٹھی کر لیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ حقائق 9 رکنی آئی پی پیز انکوائری کمیٹی نے بھی حاصل کیے تھے 2019 میں، مگر سب امیدیں نیب سے وابستہ تھیں کہ نیب کی تحقیقات سے قومی خزانے اور عوام کی جو عوام سے اربوں ڈالرز کی جو ادائیگی ہے اس سے شاید عوام بچ جائیں گے، مگر پی ڈی ایم حکومت کی کوششوں سے اقتدار کے آخری دنوں میں نیب نے یہ تحقیقات بند کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی کہ سارا ملبہ ہی اس منظوری کے نتیجے میں بند کر دیا گیا، اس کو ٹھپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ 16 ونڈ پاور پلانٹس کو بھی دیے گئے اضافی ٹیرف کی تحقیقات بند کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین نیب نے دونوں پاور پلانٹس اور 16 ونڈ پاور پلانٹس کے خلاف انکوائری بند کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیپرا نے کوئلے کے درآمد میں ایک بڑا گھپلہ بھی پکڑا ہے جس سے اربوں روپے کا نقصان پہنچا، مگر اب اس معاملے کو بھی دبانے کی کوشش شروع ہو چکی ہیں۔ اس سارے مشن کے لیے نیب کے نئے قانون کا سہارا لیا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ عوام اب کس کے سہارے پر رہیں جو انہیں مہنگی بجلی سے بچا سکے۔ ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن معاشیات مزمل اسلم صاحب۔ مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی مزمل اسلم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک ایکشن لیا گیا تھا، آئی پی پیز انکوائری کمیٹی بنی، اس کی فائنڈنگ سامنے آئی، لیکن حیران کن طور کے اوپر کچھ ایسے ہی ایک پاورفل لوگ تھے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد اسی ٹائم میں 2 پاور پلانٹ جس کے اندر پورٹ قاسم پاور پلانٹ شامل تھا، جس کے اندر سیف الرحمان کا نام ان کا آنر میں وہ شامل تھے، ساہیوال کول پاور پلانٹ، نیب نے تحقیقات شروع کی، اب نارمل ہائی سائٹ کے اوپر ان کو ٹیرف دیے گئے، آج ان کی خلاف تحقیقات بند کر دی گئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کے ٹائم میں بڑا گولڈن اپارچونٹی تھی، آپ لوگوں نے انکوائری بھی کر لی تھی، فیکٹس اسٹیبلش ہو گئے تھے، لیکن جہاں اضافی ٹیرف لیا گیا تھا، جہاں قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس وقت کسی کے خلاف بھی کوئی عملی کارروائی کیوں نہیں ہو سکی تھی؟ دیکھیں بات سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو دور تھا وہ نہایت ہی قلیل دور تھا، 3.5 سال کا جی، اور اس میں ان کے اوپر جو ہے پاور سیکٹر کے صرف یہ جو پرانے پاور سیکٹر کے مسائل تھے وہ نہیں تھے، اس کے علاوہ ملک میں جو درآمدی بل تھا، جو درآمدی ایندھن پہ جو پاور پلانٹ لگے تھے وہ مسائل تھے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے، تو بہت سارے مسائل تھے، لیکن اس محدود وقت میں پاور سیکٹر میں جتنا کام تحریک انصاف نے کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود ذکر کر دیا کہ ایک رپورٹ مرتب کرائی گئی اور اس رپورٹ میں جو ہے ذمہ داروں کو جو ہے سامنے لایا گیا کہ کدھر مزمل صاحب، پاکستان کی تاریخ کی پاور سیکٹر میں اس سے مفصل رپورٹ اور نہیں ہو سکتی جتنا شاندار کام کیا گیا تھا اس رپورٹ پر۔ جی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیت کتنی صاف ہوگی۔ پھر اسی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے بڑی جو چیز تھی 1994 اور 2002 کی جو پاور پالیسی تھی، اس میں جو پاور پلانٹس پاکستان میں لگے تھے ان کے ساتھ
گفت و شنید ہوئی, ری نیگوشیٹ کی ایگریمنٹس کو, اور وہ جو ہے اس زمانے میں $148 پہ جو ہے ان کے ٹیرف کو فریز کر دیا. سوچیں اگر آج $306 کا ڈالر اگر ان کو مل رہا ہوتا تو آج پاکستان میں بجلی کتنی مہنگی ہوتی ہے. پھر اسی کے بعد پھر چائنا سے جو آئی پی پیز لگے سی پیک میں, ایک کوشش کی گئی ان کے ساتھ کہ جی ہمیں جو ہے اس پہ آپ ہی ری نیگوشیٹ کریں, لیکن وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایگریمنٹس اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اسٹرکٹ بنوائے ہوئے تھے نواز لیگ کی حکومت نے کہ اس پہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی, اور کیونکہ چائنا ہمیں مزید رقم بھی دے رہا تھا تو ہم ان کے ساتھ زیادہ سختی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر تیسری چیز یہ ہوئی, آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ایک کرکے پلانٹ تھا جو ترکی کا تھا, ترکی کا پاور پلانٹ اور جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو ہے وہ جو رینٹل پاور پلانٹ تھا, ہاں وہ جو ہے کرکے میں بھی جو ہے وہ اس کی جو $1.2 ارب کا جرمانہ تھا اس کو بھی ختم کرایا پاکستان تحریک انصاف نے, اور اس وقت جو ہے طیب اردگان سے عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ بات کر دی, ورنہ ایک وہ بہت بڑا جرمانہ تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایل این جی کے جو ہمارے جو معاہدے تھے اس کی بھی قیمتوں میں ریویژن کرایا, اور سب سے آخری میں ہماری حکومت جانے سے ایک مہینہ پہلے, پی ٹی آئی کی حکومت ایک مہینہ جانے سے پہلے ایک تاریخی چیز کی گئی, ویکاک ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. پاکستان میں جو ہے کیونکہ گیس باہر سے درآمد ہونا شروع ہو گئی تھی تو ہم کیا کر رہے تھے, گھریلو صارفین کو اور بعض انڈسٹریز کو پاکستان کے جو مقامی گیس کی ریٹ پہ درآمدی گیس دے رہے تھے, جس کی وجہ سے حکومت کا بہت بڑا خسارہ سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو رہا تھا. جیسے ہی ہماری حکومت صاحب میں اس طرف آتا ہوں گیس کی طرف بھی آپ سے کویشچن کروں گا, لیکن اس وقت جو معاملہ ہے آپ لوگوں نے جو مرض تھا اس کا تو آپ نے اس کو تو تشخیص کر لی تھی لیکن ایکشن نہیں کر پائے. شوگر کا معاملہ آیا, اسکینڈل سامنے آیا, انکوائری ہوئی, رپورٹ کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی. اب یہاں پر جو معاملہ ہے گورنمنٹ نے اب جو عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں بجلی کے بل, حکومت نے کیا کیا ہے, بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بہت اچھی بات ہے, شام کو کارخانے فیکٹریاں جو کمرشل مارکیٹس ہیں بند ہونے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو وہ پاور پلانٹس جن کی اوور انوائسنگ کی گئی, جن کا سالانہ اربوں روپے کا امپیکٹ ہے, جس کے اندر مبینہ طور کے اوپر بھاری پیمانے پہ کرپشن ہوئی, کوئی کارروائی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پیداواری لاگت جب تک کم نہیں ہوتی تو ہم ان ایکشن سے کیا پاور ٹیرف کو نیچے لا سکتے ہیں, یہ مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری یہی تو بدقسمتی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹ بھی ہم نے کی, ہم نے جو ہے پاکستان کے 2/3 جو پاور پلانٹ سے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے قیمتیں بھی نیچے لے آئے. تیسری چین کے اس میں معاملے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. اب یہ سارے پاور پلانٹس 3 دور میں لگے, 1994 میں پیپلز پارٹی کے دور میں, 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں, 2015-16 میں نواز لیگ کے دور میں. ان ساروں کے گند کو ہم نے سنبھالا, اور ایک بڑے درد کے ساتھ کہ یہ پاکستان, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے سالوں میں اگر اس کو نیگوشیٹ نہیں کیا تو پاکستان کے لیے تباہی کر دیں گے. دوسری چیز یہ, اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے دور میں ڈیم بنانے کی ڈرائیو شروع ہوئی اور بڑے بڑے ڈیمز پہ کام شروع ہو گیا. ایک یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کا لانگ ٹرم میں کہ پاکستان جو ہے یا تو اپنے کوئلے سے گیس بنائے یا اپنے پانی کی سہولیت جو دستیاب ہے اس پہ کام کرے. تو یہ کام بھی جو ہے جو 1994 سے رکا ہوا تھا, کسی نے کوشش نہیں کی پاکستان میں ڈیمز بنانے کی, اس پہ بھی کام کیا گیا. اور رہا سوال مافیا پہ, تو ہاتھ آپ نے خود بات کر دی چینی کی, صرف 15 روپے کلو جو بڑی تھی تو عمران خان نے اپنے جو سب سے بہترین کھلاڑی کو جو ہے حکومت اور حکومت کے معاملات سے الگ کر دیا, اور اس کے بعد چینی جو 110-15 روپے گئی تھی اس کو جاتے ہوئے 80 روپے کلو پہ چھوڑ کے گیا, اور 15 لاکھ ٹن کے ریزرو چھوڑ کے گیا. اور اس کے ثمرات یہ ہوئے کہ جو پی ڈی ایم کے 16 مہینے تھے اس میں 9 مہینے جو چینی کی قیمت تھی وہ 90 روپے رہے گی. یہ پچھلے 5 سے 6 مہینے میں اس پر لگے, اور خاص طور پہ 1.5 سے 2 مہینے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چینی کے کارخانے اگر دیکھا جائے تو صرف پی ڈی ایم کی سیاسی جماعت اور ایک جو نئی سیاسی جماعت بنی ان کے اندر ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کی جیب پہ ڈاکہ لگا. اب وہ کچھ بھی کہہ لیں کہ جی اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, آخر میں چینی تو ان کے ہاتھ میں تھی نا, چینی انہوں نے اسمگلروں کو کیوں بیچی پھر؟ بالکل صاحب, آج کل کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے, قیمت نیچے بھی آ رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کب تک یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور کس حد تک جو اصل اس کی قیمت پہ اس پر وہ چیز آئے گی نہیں. اس کے اوپر آپ کویشچن کرنے سے پہلے میں پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی 42,000 میگا واٹ کی ہو چکی ہے.
ہم سردیوں میں 14-15 ہزار میگا واٹ تک ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، گرمیوں میں 28-29 ہزار کو ہم ٹرانسمٹ اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو مزمل صاحب اتنا ہیوج گیپ ہے، کہاں سے ہم کیپیسٹی پیمنٹ لائیں گے سالانہ 2000 ارب روپے کی زیادہ؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیسے ان پلانٹس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل آپ نے بڑا ایک اچھا سوال پوچھا کہ آج کل اخبارات اور میڈیا کے تھرو پتہ لگ رہا ہے کہ اکتوبر سے یہ کمرشل مارکیٹ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی مغرب کے وقت، کوئی 8 بجے، کوئی اس طرح. دیکھیں، اکتوبر کے بعد تو ہمیں بجلی کی کھپت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بجلی ہے ہمارے پاس. اگر آپ اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ 2000 ارب روپے جو صارف کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ تو بجلی کی قیمت اور بڑھانی پڑ جائے گی، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ تو معاف نہیں ہونی ہمیں. جی تو جتنا استعمال ہوگا حکومت کو اپنی کم بجلی دینی پڑے گی. اور ویسے ہی آپ نے بالکل بجا بات بتائی کہ 12-13 ہزار میگا استعمال ہوتی ہے سردیوں میں، تو ہم ویسے ہی 27-28 ہزار بنا رہے ہیں. تو اگر یہ سردیوں میں ہم 12-13 ہزار کی جگہ 18-20 ہزار بجلی بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ حکومت پہ بھی بوجھ کم پڑے گا، عوام پہ بھی بوجھ کم بالکل پڑے صحیح. گا. مزمل صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقاتیں کی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. ان کی ملاقاتوں کے بعد جو انہوں نے پیغام دیا، ایکشن کا آرڈر کیا، ایکشن ہوا، کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈالر کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن جاری ہے، چینی کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قدر اوپن مارکیٹ میں نیچے آئی ہے، چینی کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے. آپ اس آرمی چیف کے انیشیٹو کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر انٹر بینک میں بھی کیا نیچے آئے گی یا نہیں، اور چینی کی قیمت کیا اپنی اصل سطح پر 110 روپے تک آئے گی، یا یہ کچھ دنوں کے لیے صرف اس کا امپیکٹ ہوگا اس کریک ڈاؤن کا؟ لیکن پہلے تو میں چینی کی قیمت پہ بتا دوں آپ کو کہ سندھ حکومت نے جو ہے نا آج سے 1 سال پہلے 400 روپے گنے کی قیمت مقرر کر دی. اب وہ 400 روپے گنے کی قیمت مقرر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 120-25 روپے کی تو اس سال پڑے گی بنانے میں، جو نئی فصل آئے گی. تو اب وہ بہت لیٹ ہو گیا. یہ چینی کے کریک ڈاؤن دکھانے کے لیے 10-15 روپے ہے. اب 1-1.5 مہینے بعد نئی فصل آنی ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ملک میں چینی نہیں ہے. تو وہ تو جنہوں نے پیسے بنانے تھے بنا لیے، جنہوں نے پیسے بنائے ان کی طرف ذرا سی نظر کرم دوڑانی پڑے گی. یہ گوداموں میں چھاپے مارنے کا فائدہ نہیں ہے، چینی تو نکل چکی ہوئی بات. رہا سوال ڈالر کا، دیکھیں ڈالر کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے 2-3 چیزیں ہیں، اس کے ساتھ پولیٹیکل کرائسس بھی لنک ہے کہ ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. پھر آئی ایم ایف پروگرام کی انسرٹنٹی ہے. آئی ایم ایف پروگرام دیا تھا جس کے 3 حصے تھے، ایک شہباز حکومت کو پیسے دینے تھے، ایک کیئر ٹیکر کو، تیسری جو ہے نئی آنے والی حکومت کو. اب الیکشنز کی تاریخ ہی نہیں پتہ چل رہی اور آئی ایم ایف کا پروگرام مارچ میں ختم ہو جانا ہے. تو سسٹینیبلٹی سمجھ نہیں آ رہی آئی ایم ایف پروگرام کی آگے کیا ہوگی. تیسری چیز یہ کہ ملک میں اس وقت جو ہے زر مبادلہ میسر نہیں ہے، یعنی کہ جو میسر ہے اسی میں ابھی ہم کر رہے ہیں نا، چھاپے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لانا ہے. وہ کیسے آ سکتا تھا؟ ایک ریمیٹنس سے، ایک ایکسپورٹ سے. اس پہ جو ہے کوئی خاطر خواہ پروگریس نظر نہیں آ رہی. جب تک آپ کی کمائی کے ڈالر یا آپ کے اپنے لوگوں کے ڈالر نہیں آئیں گے، قرضے کے ڈالر تو قرضے کے ہی ہے نا، تو وہ ہم ابھی تک جو اچھل رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر دے دیا. مزمل صاحب آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کا سر بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ناظرین اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی جب تک زر مبادلہ کے جو انفلو ہے وہ بہتر نہ ہو، اور زر مبادلہ کا انفلو بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو. جی مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، نیب نے کرپشن اور خلاف ضابطہ کروڑوں روپے کے اثاثے بنانے پر سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف انکوائری ٹھوس شواہد ملنے پر انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ کرتے ہوئے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. دستاویز کے مطابق بشرا عمران نے 26 جون 2019 کو سونے کا ایک لاکٹ، بما چین، جھمکے، 2 انگوٹھیاں اور بریسلٹ غیر ملکی شخصیات سے حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر منتقل کیے. 18 ستمبر 2020 کو ایک ڈائمنڈ اور گولڈ سے بنا ہوا نیکلس سیٹ، گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنا ہوا بریسلٹ سیٹ، گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنی ہوئی انگوٹھی بھی اپنے گھر محفوظ مقام پر منتقل کی تھی. 21 مئی 2021 کو ایک نیکلس، جھمکے اور بریسلٹ واچ بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر منتقل کی. قواعد و ضوابط کے مطابق بشرا بی بی نے یہ قیمتی تحائف توشہ خانے میں جمع کروانے تھے تاکہ ان کروڑوں روپے مالیت کے تحائف کو ان کی قیمت کا تعین کرنے کے بعد حاصل کیا جا سکے. قیمت کے تعین کے بعد بشرا بی بی نے مطلوبہ رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کے بعد شفاف طریقے سے ان تحائف کو حاصل کرنا
تھا یہ حاصل کرنے کی مجاز ہونا تھا، مگر بشریٰ بی بی نے وزیراعظم ہاؤس کے سرکاری عملے اور افسران کو تمام تحائف براہ راست بنی گالہ پہنچانے کی سخت ہدایات جاری کر رکھی تھیں۔ وزیراعظم آفس کے عملے نے اگر کبھی کروڑوں روپے کے تحائف کی راہ میں قواعد و ضوابط یا چیک اینڈ بیلنس کی بات کی تو متعلقہ افسر کو پھر عافیت نصیب نہ ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ بشریٰ بی بی بااثر کاروباری شخصیات سے بھی اپنی رازدان دوست فرح گوگی کے ذریعے ہیروں اور سونے کے قیمتی تحائف حاصل کرتی رہیں۔ بشریٰ بی بی نے کئی قیمتی تحائف فرح گوگی کے حوالے بھی کیے۔ ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے بشریٰ بی بی کے خلاف انویسٹیگیشن کو حتمی مرحلے میں داخل کیا جا چکا ہے۔ نیب کسی بھی وقت بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کا قانونی طور کے اوپر مجاز ہو چکا ہے۔ دوسری جانب دور اقتدار میں دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کرنے والے اہم کردار بیرون ملک رپوش ہیں۔ نیب کو مطلوب فرح گوگی اور شہزاد اکبر بیرون ملک موج و میلوں میں مگن، تو شہباز گل امریکہ میں اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف لابنگ اور اوورسیز پاکستانیوں کو اکسانے میں مصروف ہیں۔ فرح گوگی سے حال میں یورپ میں کچھ شخصیات کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا نتیجہ سرپرائز کی شکل میں کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ شہزاد اکبر جس نے مختلف اسکینڈلز کی تحقیقات کے دوران نیب اور ایف آئی اے کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور کے اوپر بھاری کرپشن کی، مگر نیب اور ایف آئی اے تاحال شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، پاکستان میں بلا امتیاز اور اقتصادی پاکستان کو معاشی اور سیاسی دلدل سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔